अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल से शहजाद जुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, 24 प्राइम मिनिस्टर ने आज इसमें असम्बली में, नेशनल असम्बली में इलेक्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कल ये अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने उनको सपोर्ट किया। 201 वोट्स उन्होंने लिए। उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई बैक्ड या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कैंडिडेट थे 92 उन्होंने वोट हासिल किए। ये एक वाज़े तौर पर एक बड़ी मेजॉरिटी भी उनके लिए भी है। और नाज़रीन, उन्होंने जो मुल्की मईशत के बारे में और अपना विजन जो उन्होंने हाउस के सामने रखा और अपनी तकरीर में बहुत सी चीज़ों को फोकस किया, और ख़ास कर बलूचिस्तान के बारे में भी उन्होंने, फ़लस्तीन में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसके बारे में भी, और किस तरीके से मुल्क को आगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर इस मुल्क में मईशत को आगे बढ़ाना है और बेहतरी की तरफ ले जाना है। 9 मई का भी वाक़या उन्होंने ज़िक्र भी किया। उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि बदतमीज़ी की सियासत को जिस तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, अफसोस की बात है कि इसको इस तरह ना किया जाता बेहतर है। इसी मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। पैनलिस्ट का मतारुफ कराता हुआ चलूँ, डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, 10 सदरी से भी इनका ताल्लुक़ है। मेरे दूसरे मेहमान हैं अताउर रहमान खिलजी साहब, लिखते भी हैं और गहरी नज़र है इनकी मईशत पर भी, पॉलिटिक्स पे भी। मेरे तीसरे मेहमान बेजार खान मरी साहब हैं, वेल नोन एंकर भी हैं और चीज़ों को काफ़ी कमेंट भी करते हैं चीज़ों पे एज एनालिस्ट भी। आप सबको खुश आमदीद। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने तकरीर सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि कौन सी चीज़ को आपको लगा कि कोई ऐसी चीज़ है कि नई चीज़ है, उसको एक फोकस उन्होंने किया? देखिए, उनके लिए एक तो ये कि बड़ा चैलेंज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और जो उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं, अब उसमें आप ये देखें कि उन्होंने बताया कि जो हमारे अदारे हैं वो तकरीबन 600 अरब के खसारे में, जैसे रेलवे है, PIA वगैरह, और इसी तरह जो बिजली है उसकी तरसील जो है वो 3800 तकरीबन अरब रुपए की है, और जो उससे आमदनी है, वापसी है, वो 2800 अरब रुपए की। 1000 अरब का दरमियान में एक गैप है। अच्छा, ये मैं सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ कि ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए और तरक्की के लिए, मुस्तकबिल के लिए ये पॉइंट जो हैं ये ज़्यादा अहम है। हमारे पास जो मईशत है उसमें मसला ये कि खसारा जा रहा है, खसारे को रोकना है, और खसारे को इस तरह रोकना है कि ऐसी इस्लाहात अमली तौर पर की जाए कि खसारा रुककर नफ़ा जो है वो बढ़ने लगे। कर्जे का भी उन्होंने जिक्र किया कि इस डेट जो हमारा हुआ है, इस सर्कल से हम किस तरह अपने को निकालें और निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो वो कर्जों का तो एक बहुत बड़ा हजूम है ना, वो तो हज़ारों उसका अरब रुपए का वो अंदरूनी और बैरूनी वो है। जब आप अपने वो शोबे जिसमें आप नुकसान में जा रहे हैं, उनको नुकसान से आपकी जान छूट जाती है, और दूसरी तरफ फिर वो आप रोड मैप देखते हैं जो हमारे मुल्क के 2 बड़े शोबे हैं, ज़राअत और सनत। अब इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, और खुशकिस्मती से ये दोनों शोबे पाकिस्तान के अंदर अब भी ऐसी सूरत रखते हैं कि अगर इसकी जो प्लानिंग है, मंसूबा बंदी है, और इसके अंदर जो झोल हैं उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। मसलन उन्होंने FBR के ऊपर बात की, और उन्होंने जो एक्सपोर्ट जोन बनाने की बात की है, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो टैक्स रिटर्न वो रिबेट आता था
وہ جو ہے اس کو 10 دن کے اندر جو ہے ایکسپورٹ کے اوپر وہ ان کو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بالکل اسٹرکٹ کا. تو سب سے بڑی چیز FBR، جتنے بھی ماہرین ہمارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ FBR کی اصلاح اگر ہو جائے اور جو اس کے اندر جو ہماری توقع ہوتی ہے کہ جتنا ہم نے ٹیکس لینا، دیکھیے نا ٹیکس تو غریب آدمی دیتا ہے، چاہے وہ سیل ٹیکس کی شکل میں دے رہا ہو، بجلی کے بل پر دے رہا ہو، کسی اور مد میں دے رہا ہو، یہاں تک کہ اپنی سیلری کا چیک اگر اس کا ہمارا آپ کا اگر چیک آتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس لگ جاتا ہے سب کچھ. تو وہ لوگ جو تنخواہ دار ہیں یا وہ لوگ جن کی آمدنیاں سامنے ہیں وہ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے ان کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے، اور جس طرح انہوں نے یہ، چونکہ پہلا آپ نے مجھ سے سوال جو کیا جو وہ یہ ہے کہ ملک ترقی اس بھنور سے کیسے نکلے گا، اس مشکل سے کیسے نکلے گا، جو اہداف انہوں نے خود اپنے لیے اپنی گورنمنٹ کے لیے سیٹ کیے ہیں، یہ بھی بہت ویسے مشکل ہے کہ جو انہوں نے، دیکھیں مشکل بھی ہے اور صورت بڑی نازک ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک فزیشین ہوتا ہے نا، وہ آپ کی علامت دیکھتا ہے کہ یار یہ بخار ہے، ایسے کپاہٹ سے یہ ہو سکتا ہے، اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ کچھ ٹیسٹ لکھ دیتا ہے. وہ جب آ جاتی ہیں کہ یہ ایکس رے ہے، یہ خون کا ٹیسٹ ہے، اس کو کنفرم ہو جاتا ہے. اب اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی عمر اتنی ہے، وزن اتنا ہے، اس کو اس دوا کا اتنی پوٹنسی کا ڈوز دینا ہے، اور میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنے اس میں یہ ریکور کر سکتا ہے. بالکل معیشت جو ہے کسی بھی ملک کی، اس کو ایک فزیشین کی طرح وہ دیکھتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب تو ابھی ایک چیز تو انہوں نے بھی یہ کیا نا کہ تاریکی بالکل نہیں ہے، مشکل چیزیں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل تاریکی ہے. اگر آپ میں آپ کے تمام پولیٹیکل پارٹی میں وہ ریزالو ہو، عزم ہو، آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا کبھی بھی دیکھیں 80,000 روپے کے ارب روپے کے اندرونی اور بیرونی قرضے ہمارے سامنے دنیا کی بڑی مثال ہے. یہ جو 1930 کا جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا، یعنی عالمی کساد بازاری، اس میں پوری دنیا کی معیشتیں ڈوب گئی تھی، لیکن 3 ایسے ملک تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر معیشت کو ٹھیک کیا. اسٹالن نے ایک انقلابی انداز سے کیا تھا، ہٹلر نے اپنے دوسرے انقلابی انداز سے کیا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکی. جو سسٹین کیا وہ امریکہ کے میتھڈ نے کیا، جس کا انہوں نے کوڈ دیا تھا کک بسکٹ، کہ آزاد معیشت کے تحت انہوں نے ایسے مواقع پیدا کیے کہ سرمایہ دار کا اعتماد بحال ہوا، صنعت کار کا اعتماد بحال ہوا، جو زراعت کے شعبے میں تھے اس کا اعتماد بحال ہوا. اور اس پہ آتے ہیں کہ ابھی ان کے روڈ میپ میں بھی جو چیز ہے وہ کلیئر بتا دی. آتے ہیں ابھی اس کے روڈ میپ پہ بات کرتے ہیں. عطاء الرحمن صاحب، آپ نے بھی تقریر یقیناً سنی ہوگی، اور انہوں نے جو بات کی ہے ڈیپ سرجری اور چینجز ان دا سسٹم، یہ بھی بڑی ضروری ہے. شہزادہ صاحب بہت مہربانی، اتنے سینسیٹیو اور اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کے لیے ہمیں دعوت دی. بالکل تقریر جو نئے وزیر اعظم صاحب نے کی وہ بڑی انسپائرنگ قسم کی تھی، اور انہوں نے ایک ایسے روزی پکچر پیش نہیں کی کہ جی کہ ایسے ہے اور ہم یہ کر دیں گے اور فلاں. انہوں نے کہا جو موجودہ صورتحال جو ہے، جو مسائل ہیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ چونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہم سب مل کے آگے جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں یونٹی اسٹرینتھ. تو چونکہ کولیشن گورنمنٹ کی خوبی یہی ہے کہ اس میں تمام جو پارٹیز ہیں ان کی رائے ہوتی ہے، اور جب سب کی رائے کو ایک ساتھ لے کے آگے لے جایا جاتا ہے تو اس کے رزلٹ بھی اچھے نکلتے ہیں. اور اس ٹائم جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ انہوں نے ایک بڑے اوپن سرجری کی اور میجر سرجری کی بات کی. اب جو ہماری اس ٹائم ریوائیول آف اکانومی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس میں میجر سرجری یہی ہے کہ اس میں جو ابھی جو ہمارا شارٹ ٹرم جو ایگریمنٹ ہے IMF کے ساتھ، اس کی اگلی جو ٹرانچ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، اور ان کی جو کنڈیشنز وہ بڑی سخت ہے. اس حوالے سے اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت عوامی ریزسٹنس بھی ہو. اسی لیے تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ کوئی پارٹی سوللی جو تھی وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب کولیشن کی طرف جائیں گے. اور یہ خوش آئند چیز ہے، کیونکہ جب رسپانسبلٹی کی بات آئے گی تو سب پارٹیز کو وہ رسپانسبلٹی شیئر
کوئی بلیم گیم میں نہیں جا سکتا. اب سرجری کی اگر ہم بات کریں, جو اس ٹائم ہمارے بڑے بڑے جو اسٹیٹ کے جو آرگنائزیشنز ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں, اس میں اگر ہم ریلوے کی بات کر لیں, پی آئی اے کی بات کر لیں, اسٹیل مل کی بات کر لیں, ایون ایک بہت بڑی اس کی ایک تفصیل ہے جو شاید ختم ہی نہ ہو, یہ سارے ہمارے جو میجر ادارے ہیں تقریباً سارے لاس میں جا رہے ہیں. کوئی بھی شاید ایسا ادارہ نہ ہو اسٹیٹ اونڈ جو کہ پروفٹ دے رہا ہو. بہت یعنی ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے واقعی میجر سرجری کی بات ہے. آپ نے مثلاً اس میں جو ہماری اکنامک ٹیم جو ہے وہ اس کو اس حوالے سے بالکل ان کی جو اکنامک ٹیم آئے گی وہ اس پہ کام کرے گی. لیکن اب اس طرح کے جو ادارے ہیں, اب جہاں پہ مثلاً 3 بندوں کی ضرورت ہے وہاں پہ 300 لوگ ہیں. اب اگر فرض کہ ان کو نکالنا ہے تو کس طریقے سے نکال, لوگوں کو بے روزگار بھی تو نہیں کیا جا سکتا, اس کے پھر اپنے ریپرکاشنز ہیں. تو اس کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس کو سوچنے, اس پہ سوچا جائے گا بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ جو گورنمنٹ کے جو خرچے ہیں وہ ہر حوالے سے, مثلاً اگر ہم دیکھیں جو اس ٹائم خرچے جو ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ ہیں, اور بعض ایسے ادارے ہیں, میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا, آپ کی نظر سے بھی سر گزرا ہوگا, کہ مثلاً بعض ہمارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بعض آفیسر جو ہیں وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں, 50 لاکھ. اس طرح کی سچویشن میں جس میں ہم ہیں, اس میں اگر ایک بندہ 50 لاکھ کی تنخواہ لے رہا ہے, اور پھر ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اور اکنامسٹ تھے جو ہیں شبر زیدی صاحب, انہوں نے جو بات کی, میں اداروں کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ایک میجر جو ادارہ ہے اکانومی کے حوالے سے, انہوں نے کہا اس میں جتنے بندوں کی تعداد ہے, انہوں نے کہا اس میں 90% لوگ جو ہیں وہ صرف تنخواہی لے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ ایک میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی بات سے 100% ایگری کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں وہ بھی ایک اکانومسٹ ہیں, انہوں نے بھی اس اکانومی کو قریب سے دیکھا ہے جو ہمارے دوسرے اکانومسٹ ہیں. اب جب اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں گے اور اس کے ریپرکاشن کو دیکھا جائے گا, مثلا لوگوں کو جیسے میں نے کہا بے روزگار بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرنا پڑے گا, تھوڑے سے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, اور جب وہ فیصلے لیے جائیں گے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ آ سکتی ہے. جب تک میجر سرجری نہیں ہوگی یہ اکانومی ٹریک پہ یعنی آسانی سے نہیں آئے گی. تو اس لیے ضروری, اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو توقع ہے, ساری قوم کو توقع ہے کہ انشاءاللہ اچھے فیصلے لیے جائیں. بیجار خان صاحب, آپ ہم ایک تاثر تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ اس دفعہ پرائم منسٹر بننا جو ہے وہ بہت مشکلات میں ہوگا, لیکن شاید حوصلہ ملتا بھی ہے کہ آگے بڑھے بھی, 2 ملک کی بڑی پارٹیوں نے آگے بڑھیں, اور انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, خاص کر مسلم لیگ نون, ورنہ نہ کرتے تو کیا, زور زبردستی نہیں, کسی نے کہنا تھا کہ پی ایم بنے, آگے بڑھے, اور اس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کی تقریر کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزادہ صاحب ہمیں بلانے کا. یقیناً آج میاں شہباز شریف صاحب حیثیت وزیر اعظم پاکستان وہ اسمبلی سے انہوں نے ایک قسم کا اعتماد کا ووٹ لیا, اور وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. جب حلف بھی اٹھائیں گے, انہوں نے آج اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی, وہ میں سمجھتا ہوں بڑی بیلنس تھی. اس موجودہ حالات کو دیکھ کر جس طرح انہوں نے سپیچ کی ہے وہ اس سے بڑھ کر اور کوئی میرے خیال میں نہیں ہو سکتی تھی. اب آپ کو اگر یاد ہوگا تو الیکشن سے پہلے اسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اور اس میں وقت یہی کہہ رہا تھا کہ آنے والی گورنمنٹ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا, ان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا, اور ان کو اندرونی سیاسی معاملات کا بڑا چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور یہ آج جس کرسی پہ وزیر اعظم صاحب بیٹھیں گے, یقیناً بات سچ ہے کہ وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس وقت جتنے چیلنجز درپیش ہیں, اور ان میں سب سے معاشی جو معاملہ ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے. میرے خیال میں کوئی آڈیو کا ایشو ہے, اس کو صحیح کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ان تمام اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کوئی ایریا پرائم منسٹر نے, میاں شہباز شریف صاحب نے, کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس کو ٹچ نہ کیا ہو. مثلاً اکانومی تو ہم نے سٹارٹ کیا ہے, اکانومی سے ریکنسلیشن کی بات کی, اس سے بڑے دل کی کیا بات ہے کہ وسیع القلبی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ آج آپ احتجاج کر لیں اشارہ کرتے ہوئے, اس کے بعد پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پھر آپ کو کہیں گے کہ ملک کی اکانومی, ملک کے لیے جو فیصلے ہم نے کرنے ہیں, ملک کے لیے آپ مل کے ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے اکانومی کی بات کی, معیشت کی بات کی, جو چیلنج ہے, جو اس کے اہداف بتائے, جو ان کو بھی معلوم ہے. پہلی تقریر ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس میں بڑے بڑے شعبوں میں پالیسی جو ہوتی ہے ملک کی
ملک وضع کی جاتی ہے، وضع وضع کی ایک جاتی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری وضع کردہ ہے. مثلا انہوں نے جب خارجہ پالیسی سے بات کی تو وہی پالیسی تھی جو قائد اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارے مسلم ممالک کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات رہیں گے، ہمسائے ممالک کے ساتھ یہ رہیں گے، بڑی قوتوں کے ساتھ ہم نہیں چاہتے. اسی طرح اب جب حزب اختلاف اور جس کو کہیں میثاق کے انہوں نے معیشت کی بات کی تھی پہلے، انہوں نے کہا اس کا میں اعادہ کرتا ہوں، میں تو دوبارہ اس کی تجدید کرتا ہوں، اس کی دوبارہ وہ کرتا ہوں. اب اس میں یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جی جی. بیجار خان اپنی بات کر رہے تھے، وہ ذرا کمپلیٹ کر لیں پھر. جی تھینک یو شہزاد صاحب. یہ ٹیکنیکل فالٹ آتے رہتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب نے جس طرح اس وقت جو ایک تقریر کی ہے وہ اس سے بہتر میرے خیال میں اور کوئی تقریر نہیں ہو سکتی تھی. آج انہوں نے تمام معاملات کو مد نظر رکھا اور وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اور یقیناً یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میاں صاحب جس سیٹ پر بیٹھنے جا رہے ہیں وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. ان کو بڑے چیلنجز درپیش تھے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اور معاشی چیلنج ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس نے ملک کے اندر معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا اور پھر بیرونی ممالک کے ساتھ ان کے اپنے تجارتی روابط کو بہتر کر کے وہاں سے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کیسے لا سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر سرمایہ کاری کر کے ان حالات گراؤنڈ ان کو بنانے ہوں گے. ایک بڑی بیلنس دو چار چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ اس نے جو ایک اچھی بات کی تھی وہ یہ میرے خیال میں تھی اس اسپیچ میں کہ انہوں نے جب ایک نوجوانوں کی بات کی کہ نوجوان اس وقت زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا، ان کو کیا جابز ملیں گی، اتنے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے جاب سے زیادہ ان کو ٹیکنیکل یا اسکل کی طرف ان کو جو ایک اشارہ دیا ہے. جو 5 لاکھ نوجوانوں کو کہا کہ جی ہم باہر سے ان کو ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ان کو ہم اے آئی کریں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نوجوانوں کو ٹرین بھی کریں گے اور ان کو بہتر کارکردگی کو پاکستان دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ہم اسکالرشپ پہ بھیجیں گے. تو یہ شہزاد صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے سال ایک کانفرنس میں نے اٹینڈ کی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے. جب میں نے وہاں پہ وہ چیزیں دیکھی تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ ہم ابھی بھی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم کوئی 50-60 سال پیچھے جا رہے ہیں. ہم اس وقت جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں آئی ٹی کی وہ ابسلیٹ ہو چکی ہے، پوری دنیا اس سے آگے نکل چکی ہے. اب پاکستان نے ہر حال میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم معاشی طور پر دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اس چیز کا ادراک میاں شہباز شریف کو ہے اور انہوں نے آج اس چیز کا ذکر کر کے اس بات کا کہا ہے کہ جو 5 لاکھ لوگوں کو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ ٹریننگ دیں گے، وہ لوگ جب وہاں سے واپس آئیں گے، وہ 5 لاکھ لوگ، وہ 5 لاکھ لوگ خود تو برسر روزگار ہوں گے لیکن وہ انٹرپرینیور ہوں گے. وہ یہاں کے جو نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں کو مزید اس طرح کی تربیت دے کے جو پاکستان کی معیشت ہے اس سے بوجھ کم ہو جائے گا، اس کو ترقی دے دیں گے، بلکہ اس کو ایک معیشت کا حصہ بنیں گے. لیکن یہاں سے وہ تنخواہ والا جو بوجھ ہوگا وہ کم ہو جائے گا. وہ لوگ کمائیں گے، وہ لوگ پاکستان کی معیشت میں حصہ ڈالیں گے، وہ نوجوان پاکستان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے لے کر جائیں گے. اور یہ میرے خیال میں سوچ رکھنا انتہائی ضروری ہے اور یہ ایک مستقبل جو نوجوانوں کا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے میاں صاحب کی اس ایک پوائنٹ کو میرے خیال میں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی بات جو میں یہ بھی گفتگو کا ہمارا وہ تھا کہ انہوں نے معیشت کو تو خیر فوکس کیا کہ ایک مین وہ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ریکنسلیشن کی بھی بات کی، بلوچستان کی بھی بات کی. معیشت میں ایک پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا وہ کیا، انہوں نے قطر کی بات کی، انہوں نے یو ای کی بات کی، سعودی عرب کا انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے پاکستان کے مدد کے لیے سعودی عرب پہنچا ہے. ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، مزید بہتر کرنا، بہتر تو ہیں مزید بہتر کرنا، کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے اگر ہم دیکھیں تعلقات کی تو ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ جو ایک ایران اور سعودی عرب کا ایک تنازع سا تھا یا جو صورتحال تھی وہ آج اس تقریباً نہیں ہے، یا کم از کم اس کی شدت میں بہت حد تک کمی آ گئی. اسی طرح حالانکہ پاکستان کا موقف ہمیشہ رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہو اور اپنی خدمات کئی مرتبہ انہوں نے پیش کی. ہاں، تو جو آپ نے سوال کیا اس میں انہوں نے ایران سے بھی تعلقات ذکر کیا. اب اس حوالے سے یہ کہ یہ وہ جو ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے روابط دوستانہ بھی ہیں،
تاریخی بھی ہیں، اور سعودی عرب کے بارے میں تو انہوں نے کہا 70 سال کی بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے ہمارا ایک وہ جو رشتہ ہے وہ تو لوگوں کا عوام کا جو رشتہ تو چل رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سی پیک ہے، جو میں اس کو اس لیے جوڑ رہا ہوں اس سے کہ ہم جس صوبے میں جس کے دارالحکومت میں بیٹھے ہیں، ہم آبنائے ہرمز یعنی ہرمز واٹر وے کے دہانے کے اوپر گوادر کی بندرگاہ لے کر بیٹھے، جو اسٹریٹجکلی اور تجارتی نقطہ نگاہ سے دنیا کی اہم ترین گزرگاہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے ساتھ ایران ہے تو اس کو تیل سے اس کے ساتھ معاہدے بھی ہیں، جو اس پر بات چیت بھی شاید وزیر اعظم کو کرنی پڑے گی، جو ہم نے اس سے ایک تیل کی پائپ لائن کا جو اس نے اپنی سرحد تک بچھا دی ہے، اس کے اوپر ابھی گیس پائپ لائن وہ ابھی تو خوش آئند بات ہے کہ ابھی اس کے 80 کلومیٹر اس کی اپروول بھی ہو گئی اور انشاءاللہ کام بھی اب اس میں ہمارا بلوچستان آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ریکنسیلیشن کی بات ہے، ہمارے صوبے کے جو زخم ہیں یا جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو میں بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو کسی بھی اس سے ہر چیز جو ہے بات چیت سے طے کی جا سکتی ہے، اور اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے۔ اب وہ خلوص نیت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ایک بات تو طے کہ چاہے آپ زراعت کی ترقی چاہے معیشت کی ترقی چاہے، ویسے آپ کو ادھر میں تھوڑا روکوں گا، یہ پرائم منسٹر نے ویسے گلتن کا کہ میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے بلوچستان میں بہت جو آپ کے سی پیک اور سی پیک سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہے اس کو جامع تک وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن افسوس یہ نہ ہوا۔ وہ تو دیکھیے جو چیزیں نہیں ہوئی نا، ہم کو اصل ہونا یہ چاہیے ان کا کہنا تھا اگر ہم ہوتے ابھی بلوچستان بہت آگے، وہ تو جو ہوا اس وقت جو صورتحال ہے، جیسا آپ نے گیس پائپ لائن کی مثال دی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا، ان تمام تر ترقیوں میں، ترقی کی فضا میں پہلی صورتحال یہ ہے کہ امن و امان اور اعتماد بحال۔ جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا وہاں پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ دو نکات جو انہوں نے کہہ کے نہ صرف انہوں نے اپوزیشن کو کہا، دوسری سیاسی جماعتوں کو کہا، کچھ وہ ارکان جو ہمارے اسمبلی کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ نہیں کیا، جیسے سردار اختر مینگل کی بات کر لیں، انہوں نے ووٹ نہیں کیا، آپ کے محمود اچکزئی صاحب نے ووٹ نہیں کیا، لیکن اس پر انہوں نے انہوں نے کہا ان سے ہم پھر بات کریں گے، پھر ان کو کوشش کریں گے، ان کی جو گریونسز ہیں کوشش کریں گے اس کو ایڈریس۔ بلوچستان کا ایک انداز ہے کہ وہ کوئی لگی لپٹی نہیں کہتے، جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ دل میں ہے، جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ ببانگ دوہل کہہ دیتے، اور انہوں نے کہہ دیا۔ اب انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس شدت سے اور اس تمام چیز کو نارمل کرنا، ایسے نارمل کرنا، دیکھیے کبھی بھی آپ کوئی پودا لگائیں گے تو اس کے لیے جہاں مٹی، پانی، کھاد ہے وہاں اس کی فضا اور موسم کو بھی بہتر ہونا ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری ہو، اقتصادی ترقی ہو، یا یہ کیا اس کا نام انڈسٹریل وہ، اس سب کے لیے اس فضا۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم جو 43% رقبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر دنیا میں جو جتنے بھی جو ایرڈ زون ہیں یا بارانی خطے ہیں وہ دوسرے دریائی خطوں کے یا ممالک کے مقابلے 40% ہے، اور 40% اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک وہ کرتے ہیں۔ یہ تو فوڈ باسکٹ بھی ہے پاکستان کا، جس کے پاس ساحل ہے، آپ کے پاس 1000 کلومیٹر ساحل ہے، 777 کلومیٹر ساحل آپ بلوچستان کے پاس ہے۔ صرف وہاں پر وہ جو ونڈ سے جو بجلی پیدا ہو سکتی ہے یا جو اس سے کئی ایسے منصوبے ہیں ابھی آتے ہیں، اس کو بجلی پہ بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ میں ذرا عطاء الرحمن صاحب کی طرف آتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، اشارہ کیا اپنے بڑے بھائی کی طرف کہ یہ پرائم منسٹر بنے، زرداری صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو پریزیڈنٹ بنایا، اور دوسرا طرف اشارہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کو دیں، آج پاکستان ہم سے مانگ رہا ہے، ہم کو پاکستان نے بہت دیا۔
शहजादा साहब बिल्कुल देखें, हमारा प्यारा मुल्क जो है इसी की बदौलत जो कुछ हमारे पास है ये इसी मुल्क की बदौलत है, और हमें यानी जो इस हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वसाइल से माला माल किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी है, जो पॉलिटिकल या बाज़ हवालों से दीगर फैसले मुख्तलिफ औकात में लिए गए उसमें थोड़े बहुत हम ये कह सकते हैं कि उसमें फ्लास थे, तो उसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत हमेशा होती है, और इस तरह की खामियां हर जगह होती हैं, लेकिन उसको विद स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको रेक्टिफाई करके उसमें बेहतरी की तरफ हम जाते हैं। तो अगर उन्होंने इशारा किया तो इसमें कोई ये तो नहीं, ये इशारा पूरी कौम की तरफ है ना, कि सिर्फ ये शरीफ खानदान की तरफ नहीं या भुट्टो खानदान की तरफ नहीं, पॉलिटिशियंस के, ये तो सब के हमने बहुत कुछ लिया पाकिस्तान से, अब वक्त आ गया हम पाकिस्तान को दें। जी देखें, अगर हम इस चीज़ को इस तरह ले लें, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मनौरा की तरफ हिजरत शुरू की, तो जब आप मक्का मुकरमा से बाहर निकले आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपने अपने शहर की तरफ देखा और कहा कि ऐ मक्का मैं तुम्हें बुला ना सकूंगा। और कहा जाता है कि वतन की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है, तो वतन की मोहब्बत तो हमारे ईमान का हिस्सा है, और ये उनका एक बहुत खूबसूरत इशारा था और बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने तमाम कौम को ये मैसेज दिया कि हमें सिर्फ ये नहीं कि हमें हमेशा हुकूक की बात करनी चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों की भी बात करनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ मौका मिला है, और मसलन बाज़ ने ज़्यादा डिलीवर किया, बाज़ ने कम डिलीवर किया, उसमें हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मौका सबको मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को कोई मौका ही नहीं मिला। अब ये है कि जिनको मौका मिला है उनको अपनी गलतियों की तरफ देखना चाहिए। जिनको अभी मौका मिल गया, जिनको पहले जिनके पास मौका था वो अपनी गलतियों की इस्लाह करें, जिनके पास अभी मौका आ गया वो इसे ये ना कि उस पर बजाय कि तकब्बुर करें, उसको अपने लिए एक इम्तिहान, ये चूंकि इस टाइम ये एक इम्तिहान का वक्त है, और जो इकोनॉमी के हवाले से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से जो सिचुएशन है, तो इसको बेहतर करना और इन मसाइल को हल करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हम ये नामुमकिन नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज, और कहा जाता है कि जी अवेलेबल इज वैल्यूएबल, वो तो उन्होंने कह दिया कि जॉब इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल है दैट इज वैल्यूएबल, उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट पे गौर करना चाहिए, और जो हमारे पास यानी इस टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से उन्होंने भी बात की, मसलन उन्होंने जो सोसाइटी में एक इंटॉलरेंस का लेवल है उसकी भी बात की, उन्होंने उस खातून अफिसर की तारीफ की, पुलिस की, जिन्होंने सारी कौम के लिए, सारी कौम का सर जो फखर से बुलंद कर दिया, माशरे में जो जान बचाई, और एक गलत उस तरीके पे एक गलत प्रेसिडेंट को उन्होंने खत्म किया कि मसलन जो माशरे में एक जुनूनियत पाई जाती है, हमारे माशरे में अलमिया ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल भी इंटॉलरेंस है, रिलीजियस भी इंटॉलरेंस है। रहमान साहब, उसको आप देखें कि हलवा लिखा जिसका अरबी में मतलब है खूबसूरत, आपने सिर्फ एक अरबी का लफ्ज देखा, आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, आप जो है उस पर चढ़ दौड़े कि आपने कहा जी इसको मारने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाएं। ये एक जुनूनियत है और कम इल्मी की वजह से इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अलमिया जो है कि लोग चीजों को, मसलन ये भी अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है, मसलन मीडिया की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है, तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को अवेयरनेस दें, मजहबी हवाले से भी, पॉलिटिकल हवाले से भी, और तमाम सियासी जो हमारी लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि माशरे में जो एक इंटॉलरेंस है, एक हर हवाले से, मसलन मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से, ये देखिए ये मसला आज जो पार्टी गवर्नमेंट में है हो सकता है वो कल अपोजिशन में, अब जैसे पिछली गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट में थी वो अभी अपोजिशन में, तो अगर एक गलत प्रेसिडेंट उन्होंने वैसे किया कि एक बदतमीजी का कल्चर जो है वो परवान चढ़ाया गया, बिल्कुल, जिसपे और ये फिर आगे चलकर डिवीजन एक माशरे में बिगाड़ पैदा करेगा। देखिए इख्तिलाफ जो है वो एक अच्छे मकसद के लिए होना चाहिए, इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ जो ये हमेशा तबाकुन होता है, और माशरे में ये जो इस तरह के इंसिडेंट हुए, ये जो माशरे में हमारे एक इंटॉलरेंस का लेवल बढ़ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है, और गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। देखिए हमारी जो यूथ है इस टाइम मोर देन 60%, बल्कि 70% की बात की जाती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। अब इस यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, उसके लिए एक अच्छी राह का तयन करना, उनके लिए अच्छे मैसेजेस देना। देखिए हम जो है अपनी लीडरशिप से इंस्पायर होते हैं, और ये तमाम दुनिया में, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, हर जगह पे लोग लीडरशिप से इंस्पायर होते हैं। और देखिए अब हर जो हमारी लीडरशिप है, जिस भी पार्टी के लोग उनको
کو جانتے ہیں. آپ کسی بھی بچے سے بھی بات کر لیں وہ ان کو جانتے ہیں, لیکن عام بندوں کو نہیں جانتے. تو اب ان کی ذمہ داری اس حوالے سے پھر زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو رول ماڈل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اگر رول ماڈل جو ہے وہ اچھا رویہ جو ہے, اچھی چیزوں کو وہ پروان چڑھائیں گے, وہ اس کو انکریج کریں گے, تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ معاشرے پہ پڑے گا. ٹھیک. مری صاحب آپ بتائیں کہ ایک انہوں نے جو یہ بات کی کہ پاکستان کو آج وقت آ گیا ہے کہ ہم نے بہت کچھ لیا ہے, یہ تھوڑی سی ایک یونٹی کا بھی میسج ہے کہ سب کو بولیں کہ اس وقت پاکستان کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں. چاہے اس کو آپ اس طرح لے لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ, فورسز, پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے فورسز, سب کو انہوں نے کہا کہ آئیں ہم پاکستان کی خدمت کریں. سب کو اس وقت جو ہے وہ, اور خاص کر جو چیلنجز ہیں معیشت کے اس پہ میرے خیال میں ہمیں سب کو مل کے ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جی بالکل شہزادہ صاحب, دیکھیں ہم نے سیاست کی ہم بات وہاں سے کرتے ہیں, جب یہاں پہ سیاست ہوتی ہے تو سیاست کے بعد لوگ ایک دوسرے سے بدلے لینا شروع کر دیتے ہیں, ریونج لینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے اس ملک کے اوپر, اس کی معیشت کے اوپر. وہاں سے جو میسج بیرون دنیا میں جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سٹیبل کنٹری نہیں ہے, یہ کوئی سیریس لوگ نہیں ہے, یہ تو بس ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں, اگر ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پرائم منسٹر نے تو یہاں تک کہا کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہوا, جس طرح ہم سے جو ہے بدلے لیے گئے, ایک پیالی تک نہیں ٹوٹی, اور جب تھوڑا ان پر ایسا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے کور کمانڈر ہاؤسز پہ, جی ایچ کیو پہ اور پاک فوج کے خلاف جو ہے یہ وہ سارے میسیجز تھے جس کو انہوں نے سامنے رکھا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایک سیاست کی بجائے ہم نے وہ جو بدلے والی سیاست میں ہم اتنا آگے نکل گئے کہ ہم اپنے گھر جلا دیے, اور ہم نے اپنے گھر اتنے جلا دیے کہ ہم پوری دنیا میں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. اور دشمنوں کو موقع ملا, اس کے میڈیا کو موقع ملا کہ وہ پورا دن جو ہے اس پر جو ہے پروپیگنڈا کیا. یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم موقع دیتے ہیں اپنے دشمن کو. ہمارے اندرونی اختلافات, ہمارے سیاسی اختلافات وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سیاست کی اختلافات یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ہے, اپنے گھر کو نقصان پہنچانا ہے. آپ اختلاف رکھیں, آپ نظریات سے اختلاف رکھیں, آپ اس کی بات سے اختلاف رکھیں, لیکن آپ کے اختلاف کے پیچھے آپ کے ملک کا مفاد ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر یہاں پہ یہ جو اقتدار پہ کوئی بیٹھی ہوئی پارٹی ملکی مفاد کے خلاف کچھ کہہ رہی ہے, آپ وہاں پہ اٹھ کھڑے ہو جائے. وہ آپ کا جو اختلاف ہوگا وہ سیاسی اختلاف ہوگا, اور اس کو آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا 9 مئی کے جو لوگ ملوث ہیں وہ قانون کو فیس کریں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا, قانون کو فیس کریں گے. یہ اسی لیے قانون بنتے ہیں کہ آپ اگر کوئی آپ پہ جرائم ہے, آپ پہ کوئی ہے, آپ جائیں قانون کے سامنے. اگر اس نے یہ بات بھی کہی میاں صاحب نے کہ اگر جس کے اوپر وہ جرائم جو ہے ثبوت ہو جاتے ہیں وہ سزا بھگتیں گے, جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے وہ آزاد شہری کی طرح گھومیں گے, وہ باہر نکلیں گے, وہ باعزت بری بھی ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہم نے پاکستان کو اس وقت دینا ہے, دیکھیں ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہم یہاں میسج یہی ہے کہ ہر بندے کو کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی چوری, میرا ٹینور ہے اس میں, بجلی چوری, ٹیکس چوری, یہی میسج ہے کہ پاکستان کو دینا. اگر پولیٹیشین کچھ دیتا ہے, میں بجلی چوری نہ کروں, میں گیس چوری نہ کروں, میں اس وقت ٹیکس پورا ادا کروں. 1000 جہاں ابھی بات ہوئی نا کہ 1000 ارب ہمارا صرف بجلی پہ چوری کہیں اس کو, کہ ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. وہ کون یوز کر رہے ہیں؟ وہ لوگ یوز کر رہے ہوں گے کہ غریب 1000 بجلی تو نہیں کھا رہا ہوگا نا, وہ 2 بلب جلا رہا ہوگا, لیکن وہ اس کو پے کر رہا ہے, اس کو نہیں ملتا تو اس کی بجلی بھی کاٹی جاتی ہے, اس کے خلاف FIR بھی کاٹی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو مافیاز ہیں, ان مافیاز کی طرف اس نے اشارہ کر دیا کہ آپ اگر پاکستان کے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ نہ تو پے کر رہے ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں, ایک تو بجلی بھی ان کی جا رہی ہوتی ہے. بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہوتی کہ وہاں پہ پکڑے گئے تھے کہ جی ان کے کارخانے ہیں اور وہاں پہ جناب وہ پروٹیکشن ہو رہی ہے, لیکن وہ نہ تو بل پے کر رہے ہیں نہ وہ اس کارخانہ سے جو پروٹیکشن ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ وہ ٹیکس دے رہے ہیں جو ان کی انکم ہو رہی ہے. تو ٹیکس پے کرنے کے لیے بھی اس نے کہا کہ جی وقت ہے, اس وقت سیریس ہو جائے آپ اپنے ملک کے ساتھ, آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ سامنے آ جائیں. اگر آپ کی جو انکم ہے اس پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ ملکی خزانے میں جمع کر دیں. آپ بلوچستان جو جانے والی گیس یا پاکستان میں کہیں بھی وہ گیس آپ یوز کر رہے ہیں تو اس گیس کی جو آپ پیمنٹ بنتی ہے وہ ڈیو پیمنٹس بھی آپ اس کی کر دیں. آپ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں وہ بھی پے کر دیں. تمام ادارے کو بولا کہ آپ اپنی دائرے میں رہ کر اپنے تمام کام کو سیدھا کر لیں اور عوام کے اوپر
جو بوجھ ہم ڈال رہے ہوتے ہیں. اس نے بڑے نام لے کر کہا کہ یہ لفظ اس میاں صاحب نے استعمال کیے کہ جی امیر جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکس جو ہے نا غریب کی وہ جو ایک جھونپڑی والا ایک صفائی والا اور ایک میڈ جو ہوتی ہے وہ پے کر رہا ہوتا ہے تو غریب سود پریشان ہوتا ہے. تو اس نے اس لیے پوری قوم کو کہا کہ آپ نے متحد ہو کر ایمانداری کے ساتھ بے. ڈاکٹر صاحب ایگریکلچر کو انہوں نے بہت فوکس کیا اور SIFC جو ہے اس میں بھی اس کے پلیٹ فارم سے بھی ایگریکلچر، لائف سٹاک، مائننگ ان شعبوں کو جو ہے ترقی دینے کی بات کی گئی. انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے کہ باہر سے وزیر اعظم الیکٹ جو ہیں انہوں نے منتخب وزیر اعظم انہوں نے بھی کہا کہ اب ان دوست ممالک سے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں سے ان کی انویسٹمنٹ آئے یہاں پر. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ خود انحصاری کی بھی بات کی، خود انحصاری کی طرف بھی جانا ہے ہم نے؟ دیکھیے جہاں تک زراعت کا تعلق ہے ہمارا ملک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے پہلی بات، اور جو ہماری انڈسٹری ہے وہ ایگرو بیس انڈسٹری ہے. مطلب ہے اس کے لیے بھی جو خام مال نکلتا ہے سب سے بڑا کاٹن ہے جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ بھی ہم زمین سے یا زراعت کے شعبے سے حاصل کرتے ہیں. چاہے وہ چمڑا ہے ہمارے پاس جو جانور ہے، چاہے وہ اون ہے، چاہے ایک تو یہ. دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ ان شعبوں میں بڑی گنجائش ہے. پہلی کو دیکھیے انہوں نے کہا کہ جعلی ادویات انہوں نے بات کی جو ہم زراعت کے لیے، کھیتوں کے لیے، اس کے لیے، اور بیج. اب اس میں شہزاد صاحب قصہ یہ ہے کہ آپ کو 2 نمبر، جیسے ایک ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے نا کہ یہاں تک آیا کہ مریض کو پانی ملا ہوا خون چڑھا دیا گیا. یہی صورت جب آپ کھیت میں کریں گے یا اس میں باغ میں کریں گے تو جو پروڈکشن ہے وہ جو توقع ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت ہے، اس کی فی ایکڑ پیداوار دیکھیں، یا ہمارے یہاں سے افغانستان میں آپ انار کی سائز دیکھ لیں یا سیب کا سائز دیکھ لیں، اگر ہمارے ہاں یہ 2 نمبری ہوتی ہے، جعلی ادویات آتی ہیں، اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے. کھاد وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ کہا کھاد پہ سبسڈی دی جائے گی جو اور کھاد پہ سبسڈی اس طرح نہیں دی جائے گی. یہ ٹیکنیکلی چیز ہے. پہلے ہم جو حکومتیں تھیں جو تجربے ناکام ہوئے وہ یہ تھا کہ کھاد کا جو کارخانہ ہے اس کے مالک کو سبسڈی دینی کہ جی یہ بیگ جو ہے آپ اتنی قیمت نہیں، اس کے اوپر آپ اتنی کم قیمت کے اوپر آپ کسان کو فراہم کریں. اب وہ کیا اس کی کنڈیشن رکھتا ہے، اس کی کوالٹی کیا رکھتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے 1000 طرح کے 2 نمبری کے راستے ہوتے ہیں. اب اگر کسان کو سبسڈی ملتی ہے، کسان مطلب اس کے پاس ایک 20 ایکڑ زمین ہے، 20 ایکڑ زمین پر اس کا ایک تخمینہ ہے کہ اتنی کھاد میں استعمال کرتا ہوں، اور اس کو جو ڈسٹرکٹ کا جو ایگریکلچر آفیسر ہے وہ بتاتا بھی ہے، اور حکومت ایک کرائیٹیریا فکس کر دیتی ہے کہ پر ایکڑ اتنا ہے اور اتنی سبسڈی ملے گی. تو ڈائریکٹ اب کسان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ اپنی پسند کی کھاد لا کر پرکھ کر اس کو ڈالے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اس کو ادویات کا، اگر یہ صرف واقعی اس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے. دیکھیے میاں صاحب کے پاس سے جو 120 دن ہے آج سے، یہ اب بجٹ جو ہے 24 اور 25 کا بجٹ بھی انہوں نے دینا ہے، اور اس میں یہ جو امپلیمنٹیشن ہے ان چیزوں کی اس کو سامنے لانا. میرے خیال میں اگر وہ جنہوں نے FBR کی بات کی ہے اس کے اوپر اگر واقعی وہ اصلاحات کا کنٹرول ہو جاتا ہے، AGPR آفس جو ہیں صوبوں کے، ان پر وہ ہو جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں ہو جائے گا. کمپیوٹرائزڈ سسٹم آج لے آئیں آپ دیکھیں کیسے. عطاء الرحمان صاحب بات یہ ہے کہ سیلف آپ کہیں کہ سفیشینٹ کی بات، خود انحصاری کی بات، کہ ہم کو خود انحصاری کی طرف بھی جانا ہے، قرضے بھی ہیں اس طرف بھی ہم نے جانا ہے. قرضوں کی بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل ہے، ہم یہ جان چھڑا سکتے ہیں آگے کئی عرصے میں کچھ اسی طرح کے اقدامات کریں جس پہ ہم امپلیمنٹ کریں. میرے خیال میں
ہدف جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جی شہزادہ صاحب بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں جو قرضہ جو اس وقت جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ہمارا سب سے سیریس اکانومی میں ایک تو سب سے پہلے جو میجر ایشو ہے وہ ریوائول آف اکانومی ہے اور اکانومی میں جو سب سے سیریس ایشو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو حل نہ کیا جا سکے. یہ میاں صاحب کی جو تقریر تھی اس میں سب سے جو خوبصورت چیز یہ تھی کہ انہوں نے ٹھیک ہے آپٹمسٹک رہنے کا کہا لیکن انہوں نے ایک بڑی ریئلسٹک بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی سب کچھ صحیح ہے اور یہ ہو جائے گا ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور فلانا کر دیں گے. یہ دیکھیں اور ہم اتنے پاورفل ہے کہ ہم کر دیں گے انہوں کا سب کو مل کے کرنا. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ مثلا عربی میں لکل جدید لذیذ الا الموت کہ ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے سوائے موت کے. اب ٹھیک ہے حکومت جو ہے یہ دیکھیں میاں صاحب پہلی بار نہیں آئے ان کے بھائی 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. اب میاں شہباز شریف صاحب دوسری بار اور یہ بھی میرے خیال میں پہلے وزیر اعظم میں جو کنزیکٹیولی دوسری بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. اب ان کے لیے چیلنجز بھی اتنے زیادہ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا مثلا اس طرح کے پہلے بھی بڑے بڑے وعدے کیے جا چکے ہیں لاکھوں نوکریوں کی بات ہو چکی ہے لاکھوں گھروں کی بات ہو چکی ہے لیکن اس پہ جتنا عمل ہوا سب دنیا نے دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا مثلا اس طرح کی باتیں یہ کولیشن گورنمنٹ بھی کہہ دیتی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بعد میں کچھ بھی انہوں نے دعوے نہیں کیے. انہوں نے کہا یہ چیزیں اس طرح ہو سکتا ہے اور سب کو مل کے اور یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ جی مثلا آپ نے ایک ریئلسٹک چیز اور یہ دیکھیں اسٹیٹ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جو بات کی جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں دیکھیں وہ ہمارے ریڈ لائنز ہیں اس پہ یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو ایک لا میں ایک چیز ہوتی ہے ڈیٹرنس جرم جس نے بھی کیا ہو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور ایک قانونی ایک طریقہ کار ہے کورٹ آف لا ہے تو وہ اس پہ اس کو فالو کیا جائے گا. تو اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی عزت جو ہے وہ ہم سب پہ لازم ہے اور وہ اس کو مثلا یہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. مثلا اگر کسی دنیا میں کہیں بھی آپ مثلا اگر ہم ایون چائنا کی بات کر لیں کتنی چائنا میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ہمارا ایک بڑا ہمسایہ اچھا ملک بھی ہے لیکن اگر آپ وہاں بات کر لیں آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اداروں کے خلاف بات کر لیں نقصان تو پہنچانا تو دور کی بات ہے صرف بات کر لیں وہ وہاں پہ. ہمارے یہاں تو بالکل ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے فری لائسنس ہے ہر بندہ جو ہے یعنی وہ اداروں کی توہین کر رہا ہوتا ہے اس بغیر تحقیق کیے سوشل میڈیا کے کسی پوسٹ کو پڑھ کر اس کو کم از کم اپنے من پسند 50 لوگوں کو بھیجے گا اس کو پھیلائے گا. دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے اداروں کی توہین کریں اور وہ بھی بغیر کسی آپ کے پاس کوئی جیسے آپ نے سر خود بات کی آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور جو لوگ جس طرح تو یہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ بالکل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ پرائرٹی کو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ٹائم کم ہے میں بھی ان سے مزار خان مری صاحب سے بات کرتا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا لڑائی ہوتی ہے پولیٹیکل آپ کی وہ ہے آپ اسمبلی کے اندر باہر اخبارات میں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بات کرنے گورنمنٹ اداروں کے خلاف بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ اداروں کے بغیر کسی تحقیق کے چیزیں بڑھائیں سنی سنائی باتوں پر. دیکھیں شہزادہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب کوئی بات ہو تو اس کو اچھے سے تحقیق کر لیا کرو اور پھر اس تک جا کے اس پہ عمل کر. کمی پیش ہو سکتی ہے اللہ معاف کرے اس حدیث میں. لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ہم نے بات کی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے لیکن اس پلیٹ فارم کو ریگولائز کرنے کی انتہائی ضرورت ہے آج کے دور میں کیونکہ یہ ایک فتنہ بھی ہے. 1 منٹ میں پوری دنیا میں پینک پھیلا دیتے ہو کنٹری میں ملک میں پینک پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد وہ بات بغیر تحقیق کے نکل کر وہ ہمیں اتنا نقصان دیا کہ آج ہم دنیا کے سامنے خود کو شرمندہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے اداروں کی اور خدا نخواستہ توہین کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یا ہم خدا نخواستہ اپنے اداروں کے خلاف بیٹھے ہوئے یا اس وقت ملک اور ادارے جو ہے نا وہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ ساری وہ فسادات تھی جو اس کی تھی تحقیق کیے بغیر پھیلی گئی تھی. بلکہ اس کو مزار خان اگر میں لنک کر دوں پرائم منسٹر نے آج افسوس کا بھی اظہار کیا کہ 2 چیف منسٹرز نے IMF کو خط لکھا ہے. یہ ملک دشمنی ہے یہ ملک دوستی. دیکھیں آپ کی لڑائی آپس کی لڑائی ہے. آپ کہتے رہیں کہ آپ پیسے ٹھیک خرچ نہیں کرتے ہیں قرضے آپ لیں گے آپ یہ کرتے رہیں لیکن عالمی ادارے کو آپ خط لکھیں اور کہیں کہ جی اس کو بالکل آپ نہیں. شہزادہ صاحب بچپن میں ہم لڑتے تھے نا تو جو ہمارا قریبی ہوتا تھا ہم اس کو بولتے تم نے اس سے بات نہیں کرنی اس کے ساتھ میری لڑائی ہے. بھائی اس کے ساتھ میری لڑائی ہے تو آپ اس سے بات کیوں نہ کریں. یہ وہ بچپنے والی اپنے امپلیمنٹ وہاں پہ کر دیا ہے. تو یہ IMF اس وقت ہماری ضرورت ہے مجبور ہم نے IMF کے پاس جانا ہے اور ہم نے IMF سے جان چھڑانی ہے. اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہم یکجا ہوں گے.
اور یہ تو خوبصورت سی باتیں تھیں. اس سے پہلے شہزادہ صاحب کی ٹائم ختم ہو, میں میاں صاحب کی ایک بات کو ضرور کہوں گا, کیونکہ ہم بلوچستان سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے لیے انہوں نے ایک بات کی تھی, اس میں مسنگ پرسن کی بات اس نے کی, جس کے لیے ہمیشہ سے آواز اٹھاتی جا رہی کہ بلوچستان کو اس نے نیگلیکٹ نہیں کیا, اس نے اگنور نہیں کیا. اس بات کو یہاں بلاول صاحب جو کل اپنی بالکل اس نے بھی کہا, پارلیمنٹ میں بھی ان کا بات کریں گے, ہم باہر بھی ان سے بات کریں گے. اور یہ ایک اچھی روایت اور ایک اچھی بات ہے کہ بلوچستان کا جو یہ مسئلہ تھا اس کو انہوں نے اٹھایا, اور اس مسئلے کو وہ سیریسلی دیکھیں گے, اور اس نقطے کو وہ جو لوگ مسنگ ہیں ان کو جو بھی طریقہ کار, جس طرح خود ان کے ورثاء کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا عدالتوں میں لایا جائے, ان کے جو کیسز ہیں وہ ان کے پاس چلائے جائے, ان کو پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ ایک امید کی پھر ایک کرن ہے کہ اس پر بات یہاں سب کریں گے, اور وہ بلوچستان کو پرائرٹی بھی دیں گے, اور بلوچستان کو یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں, پیپل پارٹی, نواز لیگ, وہ بلوچستان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے چلیں گے, اور ان گلے اور شکووں کو بھی وہ ختم کریں گے. شارٹ کمنٹس آپ کو اگر بحیثیت لکھاری, بحیثیت آپ لکھتے بھی ہیں سارا کچھ, گورنمنٹ کو جو انہوں نے اہداف دیے ہیں, جو سیٹ کیے اپنے لیے کہ ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے, دیکھیں امیجنٹ نیچر کے کون سی ایسی چیزیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے؟ دیکھیں فوری طور کے اوپر تو شاید وہ ریلیف نہ دے سکیں, اور یہ سب اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر تو کم کر سکتا ہے. تلخ حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں. اب 120 دن کا میں نے ابھی آپ سے کہا, اب دیکھیں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اچھے بیج منگوا کر ہم مفت جو ہے کسانوں کو تقسیم کرنے کی اس پر وہ کریں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. ہم اب تک جو اتنے بڑے کرائسس در کرائسس اگر سروائیو کر گئے تو وہ صرف اس لیے کہ ہمارے گھر میں مختصر بتائیں ذرا. شہزادہ صاحب میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک اچھا امپریشن اور ایک اچھا میسج دینے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ سب سے پہلے اعلان کرے کہ ہم نے اپنے یہ خرچے ختم کر دیے ہیں, کم. یہی میں کہہ رہا تھا کہ کم از کم یہی ریلیف ہے. جی بالکل, یہ اس وقت یہ ہوگا کہ نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہر ادارے میں, ہر آفس نے اس چیز پہ ایک سٹیپ لینا ہے کہ وہ کٹ لگا دے, اپنے جو اننیسیسری ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ایکسپینڈیچر کو ختم کر دے, اور ان کو گورنمنٹ کے خزانے میں جمع رہنے دے, تاکہ ہم اپنے ملک کے, اور یہ بہتر ہے کہ وقت آنے پر پھر آپ دوبارہ ان خرچوں کو دوبارہ بحال. لیکن اگر آپ ان اننیسیسری خرچوں کو, تو خیر اننیسیسری خرچے تو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اب بیلٹ ٹائٹ کریں گے, اپنے فیول کنزپشن کو بھی کم کر لینا, ہم جو سرکاری گاڑیوں کا فیول کنزپشن ہے اس کو ہم کم کر لیں, اس کو ہم لمیٹڈ کر لیں, تو بھی ہم بہت. تھینک یو جی. ناظرین سنا آپ نے, ہمارے تمام پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں, وقت تو سخت ہے اور اس پر گورنمنٹ نے سخت فیصلے بھی کرنے ہیں, عوام کو ریلیف بھی دینا ہے, اور ہم نے ہمسایہ ممالک سے انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کرنا ہے. ناظرین, شہزادہ ذوالفقار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.